बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन साहब शाकिर की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज है 18 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज जुमातुल मुबारक का। आज ज़रा कौमी सियासत के बारे में आपसे ख़बरें शेयर करते हैं। काफ़ी गर्मा गर्म पॉलिटिक्स हो गई है और ये PDM बल्कि PDM के बारे में तो बहुत ही मायूस कुन ख़बरें हैं और PDM अमलन जो है वो तितर बितर हो गया जी और मुंतशिर हो गया है PDM अमलन। और ये हम नहीं कहेंगे बल्कि आपको कुछ बातें बताएंगे, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा। और फिर दूसरा यह है कि मरियम सफदर साहिबा ने भी मेरा ख्याल है जी कि उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल एक इजलास बुलवाया था उन्होंने और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो भी काफ़ी डिप्रेस नज़र आईं। कैसे नज़र आईं ये आपको सारी सूरत बताते हैं। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया जनाब कि सेनेट का इलेक्शन हम 1 माह पहले यानी कि फरवरी में ही करवाएंगे। और मरियम सफदर साहिबा ने आज इजलास बुलवाया और इजलास में उन्होंने जाहिद हामिद साहब को ख़ास तौर पे दावत दी और दावत दे के उनसे पूछा, और दीगर आइनी और क़ानूनी माहिरीन भी उन्होंने बुलवाए हुए थे। तो उन्होंने पूछा जनाब हमें बताया जाए कि ये सेनेट का इलेक्शन कैसे रोक सकते हैं, और ये फरवरी में नहीं होना चाहिए, ये मार्च में होना चाहिए, और ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए भी होना चाहिए। अगली बात यह है कि जो अच्छी चीज़ें हैं एक तरफ ये कह रही हैं कि जनाब ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए होना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस तजवीज़ की तायीद कर रही हैं, और दूसरी जानिब वो कह रही हैं कि फरवरी में नहीं होना चाहिए। ये तज़ादात आज अंदर का जो इजलास है उसकी मैं अंदर की कहानी आपको बता देता हूँ, उसके बाद ज़रा ख़बर आगे को बढ़ाते हैं। नंबर 1 ये जी, जाहिद हामिद साहब ने मरियम सफदर साहिबा को ये बताया कि हुकूमत जो कर रही है सेनेट का इलेक्शन 12 मार्च से पहले 30 दिन के अंदर अंदर वो किसी भी वक्त करवा सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवा सकता है, इसमें किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं, हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने आर्टिकल है 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का दस्तूर जो है उसका आर्टिकल 224 224 उसका सब आर्टिकल है 3, वो पढ़कर उन्होंने सुनाया। और वो आर्टिकल क्या कहता है, वो ये कहता है कि जनाब सेनेट की उन नशिस्तों को पुर करने की गर्ज से जो सेनेट के अरकान की मियाद के अख्ताम पर खाली होने वाली हों, इंतखाब ऐन उस दिन से जिस पर नशिस्तें खाली होने वाली हों ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले मुनक़िद होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले मुनक़िद होगा। 30 दिन पहले मुनक़िद होना ज़रूरी है। इससे ना 31 दिन पहले हो सकता है ना ही उसके बाद हो सकता है। अब सेनेट की नशिस्तें खाली हो रही हैं 12 मार्च को, आधा सेनेट 52 अरकान रिटायर हो जाएंगे 12 मार्च को। अब 12 मार्च से पीछे 30 दिन आए तो बनता है 12 फरवरी, बल्कि 12 फरवरी से भी पहले 10 फरवरी। उसकी रीज़न ये है कि फरवरी जो है वो है जनाब 28 दिन का, और अगर लीप का साल हुआ तो 1 प्लस हो जाएगा, ये 29 का हो जाएगा। ये चूँकि 2020 है तो 2 दिन का मार्जिन, 1 दिन का मार्जिन उधर से नहीं। 11 फरवरी के बाद हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है, वो पाबंद है कि 11 फरवरी के बाद किसी भी वक्त सेनेट का इलेक्शन हो जाए और इससे ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता। अब पिछली गवर्नमेंट थी जी नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने ये इलेक्शन 9 दिन पहले करवा लिया था यानी कि 3 मार्च को। उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 2015 में इलेक्शन हुआ था, वो उन्होंने 5 मार्च को करवाया था यानी कि 1 हफ़्ता पहले करवाया था। मौजूदा हुकूमत ने कहा है कि जनाब हम फरवरी में करवाएंगे, और वो 11 फरवरी के बाद कोई भी तारीख हो सकती है। तो पहली मायूसी तो मरियम सफदर साहिबा को ये हुई कि जाहिद हामिद समेत जितने भी वहाँ पे आइनी और क़ानूनी माहिरीन मौजूद थे उन्होंने बताया कि जनाब इस सिलसिले में हम कोई शोशा नहीं कर सकते और ना ही हम किसी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं इस मामले को, और क्योंकि ये बड़ा क्लियर है और गवर्नमेंट के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पूरा इख्तियार है और ये आइन देता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, एक और बात हुई जी, वो बात ये हुई कि अरकान ने, जनाब मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान ने, आपको मालूम है ना कि कल मरियम सफदर साहिबा ने जावेद लतीफ़ साहब के ज़रिए एक बात करवाई थी 2 दिन पहले। कल हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको
کہ جب جو جلسہ ناکام ہوا، اس جلسے کی ناکامی کے بعد وہ سارا ملبہ ڈال دیا گیا ارکان قومی اسمبلی پہ اور صوبائی اسمبلی پہ جو لاہور سے تعلق رکھنے والے ہیں، گجرانوالہ سے، کہ وہ لوگوں کو نہیں لے کے آئے۔ تو جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ جناب اندر، کیونکہ تو تڑاک بھی ہوئی تھی اس دن اجلاس میں جو مریم صفدر صاحبہ نے بلایا تھا، اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب ناراض ہو کے آ گئے تھے، یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو اس میں پھر جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھا کہ جناب کچھ لوگ 4 سے 6 ارکان، 5 سے 7 ارکان وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، یہ باتیں کروائی گئی تھیں اور جاوید لطیف صاحب نے آ کے بتا دیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک نئی مسلم لیگ بن رہی ہے مریم صفدر صاحبہ کی قیادت میں۔ تو یہ ساری چیزیں جب کل جو اجلاس ہوا اس میں ارکان نے اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا، بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ جناب ہم محنت کر کے تھک گئے اور لوگ اگر نہیں آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اور لوگوں کو ہم نے نکالا، لوگوں کو پرووائڈ جتنی بھی سہولتیں جو ہم ٹرانسپورٹ دے سکتے تھے وہ دی، کھانے شانے کا بھی جو بھی تھا، جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ سارا کیا، لیکن لوگ نہیں آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور۔ اور دوسری یہ کہ آپ تو خود کمپین چلاتی رہی ہیں، خود ریلیاں نکالتی رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے بھی بارے میں شک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو ہوئی اجلاس میں، اور اس پہ سخت غصہ بھی آیا لوگوں کو کہ یہ ہماری نیتوں پہ شک کیا جا رہا ہے اور الٹا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کہا جا رہا ہے۔ تو جاوید لطیف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، اصل میں وہ سنا تو محترمہ کو ہی رہے تھے کہ جناب یہ ساری باتیں آپ نے ہی کروائی ہیں۔ پھر پریس کانفرنس میں آ کے مریم صفدر صاحبہ کو واپس آنا پڑا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو شاباش دی تھی، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، بہت زبردست ہوا تھا، بہت لوگ آئے، تو یہ اپوزیشن اور یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، یہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد اس لڑائی جھگڑے کی مزید تصدیق کر دی شیخ روحیل اصغر صاحب نے، لاہور سے ہی ہیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ جاوید لطیف صاحب نے فضول بات کی ہے، میں ایسی فضول باتیں سنتا ہی نہیں ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جناب بتائیں کون کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے، اگر اخلاقی جرت ہے تو بتایا جائے، یہ جو جنرل بات کر دی جائے تو اس سے کوئی بےہودگی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ تو یہ بھی ہوا۔ اس کے بعد اگلی بات، وزیر اعظم عمران خان نے شو آف ہینڈ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کروانے کا اعلان کیا ہے سینٹ کا۔ ان کی خواہش ہے، ترامیم ہو نہیں سکتی کیونکہ اپوزیشن ساتھ نہیں دے رہی ہے، پی ٹی آئی کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے۔ تو مریم صفدر صاحبہ نے اس کی بھی تائید کر دی۔ ایک طرف بائیکاٹ کی بات کر رہی ہیں، دوسری طرف کیا کہہ رہی ہیں کہ جناب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اوپن بیلٹ کے ذریعے یہ الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا تو تب تو مسلم لیگ نواز کو کوئی چانسز ہیں کہ ان کو کوئی 3-4 سیٹیں مل جائیں، اور اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں تو فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے، اور اگر وہ فارورڈ بلاک الگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا، وہ تو 3 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی۔ تو اب مریم صفدر صاحبہ نے عمران خان صاحب کی اس خبر کی بھی، اس تجویز کی بھی تائید کر دی۔ پھر ایک اور بات بھی کر دی، غور سے سننے والی بات ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ ان کی ساری پریس کانفرنس پڑی ہے، آپ سن لیں غور سے۔ تو دوسری بات انہوں نے ایک اور کی، وہ یہ کی کہ جناب یہ سپریم کورٹ کو اس میں نہیں آنا چاہیے، سپریم کورٹ کو اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کا کام ہے ترامیم کرنا، وہ پارلیمنٹ میں ہی آنا چاہیے، سپریم کورٹ کو کیوں اس میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ بات ان کی صحیح ہے، بالکل، یہ ہم نے بھی یہی کہا تھا کل کہ جناب سپریم کورٹ کو اس پولیٹیکل خالصتاً جو پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، پارلیمان کا اختیار ہے، اس میں سپریم کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ سپریم کورٹ کے پاس گئے بھی تو سپریم کورٹ واپس پارلیمان کو بھیجے گی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام آئین کی تشریح کرنا ہے، نہ کہ آئین سازی کرنا، قانون سازی کرنا۔ تو مریم صفدر صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ جناب پارلیمنٹ کے پاس ہے، پارلیمنٹ میں یہ ترامیم لے کے آنی چاہیے۔ کیا کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف وہ پارلیمان کو جعل ساز کہہ رہی ہیں اور جعلی اسمبلی کہہ رہی ہیں اور سلیکٹرز کی مرہون منت کہہ رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب اب ایک اور پیشکش کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب ہم ترامیم کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک طرح کا اندیہ ہے کہ جناب پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، ترامیم لے کے آئیں، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور بات مریم صفدر صاحبہ نے کی،
وہ یہ کی کہ صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم اب پہلے تو انتخاب تھا جی کہ 31 جنوری تک یہ جائے گی گورنمنٹ، 31 جنوری تک استعفیٰ دے دیں، لیکن جو کل والی پریس کانفرنس میں مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ 4 سال حکومت چلتی ہے یا 4 مہینے چلتی ہے، یہ بس اس نے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ جو زمین ہے ان کے پاؤں کے نیچے سے سرک چکی ہے، اور بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے نتیجے میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر لی ہیں دونوں سیاسی جماعتوں نے ان سے بالا بالا، اور وہ جو ڈیسائیڈ کی ہیں وہ یہی ہے کہ جناب واپس پارلیمان میں جایا جائے، سینٹ کا الیکشن کروایا جائے، اور سینٹ سے جتنا حصہ مل سکتا ہے وہ حاصل کیا جائے، اور اس کو میدان کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ پھر ایک اور بات بھی مریم صفدر صاحبہ نے کچھ جو کنوے کی، میرا اپنا خیال ہے کہ بلاول بھٹو نے ساری باتیں بتا دی ہیں شہباز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو کہہ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب سے ہونے والی گفتگو مریم صفدر صاحبہ کے نوٹس میں آ چکی ہے۔ وہ کیسے آئی ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کی ہیئرنگ تھی کل، تو مریم صاحبہ تو ان سے ملنے نہیں گئیں، البتہ انہوں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ اب میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، ذاتی فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ اب جو کچھ ہوگا وہ پی ڈی ایم کے فورم سے ہوگا، پی ڈی ایم جو فیصلے کرے گی وہی فیصلے ہوں گے پی ڈی ایم کے۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب پی ڈی ایم جو ہے اب یہ طویل دورانیے کے لیے ایک اتحاد ہے، اور اس میں جیسے جیسے ایشوز آتے جائیں گے، جیسے جیسے مرحلے آئیں گے، اس میں نئی چیزیں ایڈ اپ ہوتی جائیں گی۔ یعنی ہنوز دلی دورست، اور وہ چلے تھے جناب کیا کہنا چاہیے حکومت گرانے کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کو گرانا تھا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے استعفیٰ لینا تھا، جنرل فیض حمید صاحب کو برطرف کروانا تھا، یہ سارے کروانے تھے، لیکن جب ان کا نہیں ہوا تو پھر ایک ریٹائرڈ کرنل پہ آ گئے کہ جناب اصل تو ریٹائرڈ کرنل ہے، ہم نے غلط سمجھا تھا کہ وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، بلکہ اصل کام تو ریٹائرڈ کرنل کر رہا تھا، تو اس کا نام بھی نہیں لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب معاملات جو ہیں وہ مریم صفدر صاحبہ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، آئینی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی، اور سیاسی طور پہ بھی، اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کی جو پالیٹکس تھی وہ اس کا مطلب ہے صحیح جا رہی ہے، درست جا رہی ہے، اور اب کافی معاملات جو ہیں ان کی گرفت ان پہ مضبوط ہو گئی ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جناب ایک سروے ہوا ہے، سروے میں کیا کہا گیا، سروے میں کیا پوچھا گیا کہ کیا کرونا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ تو جناب 56% لوگ کہہ رہے ہیں جناب ہم بالکل مطمئن ہیں، اور 13% نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ صرف 31% غیر مطمئن ہے، یعنی 100% میں سے 31% جو ہیں وہ غیر مطمئن، 56% کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم عمران خان کی بات درست ہے۔ اب ایک اگلی بات سنیے، یہ جو کہتے ہیں کہ جلسہ کیوں کامیاب نہیں ہوا یا لوگ کیوں نہیں آئے، وہ بھی سن لیں، اور اپوزیشن کی تحریک جو ہے جو چل رہی ہے، سیاسی جلسے جلوس، اس کے بارے میں عوام کیا کہتے ہیں۔ اس میں سوال پوچھا گیا جی کرونا کے باعث اپوزیشن کو جلسے ملتوی کر دینے چاہیے، تو سروے میں بتایا گیا جی 56% لوگ کہتے ہیں جناب بالکل ملتوی کر دینے چاہیے، ان کی ضرورت نہیں ہے، اور 23% کہتے ہیں جی بالکل نہیں کرنے چاہیے، اور 21% نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہاں پہ بھی جو ٹرینڈ ہے پبلک کا وہ وہی جا رہا ہے۔ اب ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ معاملات بار بار جو آتا ہے کہ جناب چیزیں یہ جو اتحاد ہے یا اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو باہر کے ایلیمنٹس ہیں، ایکسٹرنل ہینڈز جو ہیں وہ اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ ایک نواز شریف صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، بہت افسوس ہوا، سب نے افسوس کیا، اور اس کے بعد ایک خط آیا ہے نریندر مودی صاحب کی طرف سے، یہ 27 نومبر کو خط تحریر ہوا جی، اور اس میں یہ نریندر مودی صاحب نے خط لکھا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ جناب مجھے سخت افسوس ہوا ہے بیگم شمیم اختر کی والدہ پہ، 22 نومبر کو لندن میں انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے لیے جناب انہوں نے کافی افسوس کیا، اور انہوں نے اپنا ایک انٹریکشن محترمہ
شمیم اختر صاحبہ مرحومہ کے بارے میں لکھا. انہوں نے کہا جی مجھے یاد ہے کہ میں نے جب لاہور میں وزٹ کیا تھا 2015 میں، تو ان کی جو سادگی ہے وہ دیکھ کے میں بہت متاثر ہوا تھا. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور فیملی کے ساتھ بھی، اور جو ارریپیئریبل لاس ہوا ہے اس کا بھی. تو ایک خط لکھا جناب، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی. نریندر مودی یہ سامنے پڑا ہے نواز شریف صاحب کو. اب یہ خط جو ہے یہ کیسے پہنچا مریم صفدر صاحبہ تک؟ اب اصولاً تو یہ خط ایون فیلڈ جانا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کو براہ راست. وہاں چلے جاتے لندن سے، لندن ہائی کمیشن، انڈین ہائی کمیشن موجود ہے، وہاں پہ دے دیتے. نہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ پہنچانا تھا تو شہباز شریف صاحب کے ذریعے پہنچا دیتے. وہ بھائی ہیں اور بیٹے بھی تھے. شہباز شریف صاحب سے افسوس نہیں کیا، نریندر مودی صاحب نے نواز شریف صاحب سے کیا، اور اس میں پھر یہ خط انڈین ہائی کمیشن جو ہے وہ پہنچاتا ہے اپنے چارڈی افیئر کے ذریعے، اور وہ لکھا جاتا ہے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ذریعے یہ 11 دسمبر کو یہ خط جو ہے وہ جاتی عمرہ پہنچایا جاتا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے مریم نواز وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ، نواز جاتی عمرہ رائے بینڈ روڈ لاہور. ان کو یہ بھیجا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا جناب کہ میں پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو خط ہے وہ آپ کو بھیج رہا ہوں. اور اسلامک یہ خط متعلق ہے جناب وہ سابق وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے کی دعا کے لیے. تو یہ خط جناب انہوں نے بھیجا، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رابطے ابھی منقطع نہیں ہوئے، اور انڈیا ابھی بھی جانتا ہے کہ جناب جو اصل رابطے کا ذریعہ ہے وہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ ہی ہیں، اور انہی کے ذریعے ہی ہم نے رابطے کرنے ہیں. تو یہ چیز تھی جناب، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. تو وزیر اعظم عمران خان، اور پھر ایک اور بات بھی بتا دوں جاتے جاتے کہ اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید صاحب نے ہماری اس بات کی تائید کی ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم نے یعنی کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے بجائے اوپن بیلٹ کے ذریعے کروایا جائے. یعنی جو بھی پرفارما دیا جائے ارکان پارلیمان رکن پارلیمنٹ کو تو وہ اوپن ہونا چاہیے. اس کا جتنی بھی وہ مینشن کرے اپنے امیدوار جس کو وہ ووٹ دے رہا ہے وہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے، تاکہ پتہ چلے کہ جناب فلاں ایم این اے یا فلاں ایم پی اے نے کس کس کو ووٹ دیا ہے. تو یہ بات مانی جا سکتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے متناسب نمائندگی کے ذریعے ہوتا ہے، اور بڑا ٹیکنیکل طریقے سے اس کی ووٹنگ ہوتی ہے، ٹیکنیکل طریقے سے یہ ووٹ کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور پول ہوتا ہے. تو اٹارنی جنرل نے جناب ہماری اس بات کی تائید کی ہے اور یہ کلیئر کر دیا ہے کہ حکومت شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں بلکہ اوپن بیلٹ کے ذریعے یہ ووٹ الیکشن چاہ رہی ہے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.